नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, तौफ़ीक़ और इनायत से दीन इस्लाम की सरहदों पर अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश और अपनी बिसात के मुताबिक पहरा देने का सिलसिला जारी व सारी है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन इस्लाम एक इंसान की पैदाइश से लेकर एक इंसान की वफ़ात तक और उसके वफ़ात के बाद ज़िंदगी के अंदर जितने भी मामलात इंसान के ऊपर नाफिज होते हैं, दीन इस्लाम उन तमाम के बारे में रहनुमाई फ़राहम करता है। ज़ुल्हिज्जतुल हराम शरीफ का महीना जारी व सारी है। जैसे ही ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना आता है, जहाँ एक तरफ हमारे मुआशरे के लिबरल हज़रात वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, कुर्बानी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडा करना शुरू कर देते हैं, प्रोपोगंडे शुरू कर देते हैं। इसी तरह इस मुआशरे में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जिनको ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है तो सिर्फ़ दो मकामात पे होती है। एक उस वक्त होती है जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, तब उनको कोई ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, फिर वो अपनी सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर, शिरक और बिदअत के ऊपर लगाने के ऊपर सर्फ कर देते हैं। दूसरा एक और मौका है, वो ये कुर्बानी का मौका है। कुर्बानी के ऊपर अब ये मुतलकन तो कुर्बानी का इनकार नहीं कर सकते, कुरान और सुन्नत से साबित है, सबूत मौजूद है। अब मसला ये खड़ा होता है कि ये भैंस की कुर्बानी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इश्काल वारिद करना शुरू कर देते हैं। मतलब बाज़ इनके जो सरगुना हैं वो ये कह रहे होते हैं कि भैंस की कुर्बानी वैसे ही मशकूक है। बाज़ ये कह रहे होते हैं कि भैंस की कुर्बानी होती नहीं है, जिसने की है उसको दोबारा करनी पड़ेगी। और बाज़ ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी, असल में इख्तलाफी मसला है, इस तरफ भी जायज़ के ऊपर भी कुछ उलमा मौजूद हैं और नाजायज़ के ऊपर भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। जहाँ पर जिस तरफ उम्मत का इजमा मौजूद है, यानी फ़ुक़हाए अहनाफ उनका इजमा है, फ़ुक़हाए शाफ़िया की इस पर दलाइल हैं, फ़िक़ह शाफ़ी को मानने वाले, फ़िक़ह हम्बली को मानने वाले, फ़िक़ह मालिकी को मानने वाले, उनका इजमा मौजूद है इस चीज़ के ऊपर कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह माहिरीन लुगत के हवाले जात मौजूद हैं। इसी तरह जो इल्मुल हैवानात का इल्म जानते हैं उनके हवाला जात मौजूद हैं। अतिब्बा के हवाला जात मौजूद हैं कि भैंस की कुर्बानी ये जायज़ है, इस एतबार से कि ये दोनों एक ही जिन्स है, भैंस और गाय। अब इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इस चीज़ के ऊपर बयान करने की? मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने इतने मसाइल के अंदर उम्मत को अजीब किस्म की खलजान में मुब्तला कर दिए और उम्मत को अजीब सी किस्म की एक तशवीश के अंदर मुब्तला कर दी है। मतलब भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी कट्टे वगैरह की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खामखा अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया हुआ है। मतलब दीन इस्लाम के अंदर जो चीज़ नहीं होती या उसके बारे में मुमानत नहीं होती, और चाहे उसके सही होने के ऊपर उम्मत का इजमा मौजूद हो जाए, इनकी सुई वहीं पे अटकी हुई है। ऐसे लोग, अब मैं इनको क्या कहूँ, कुरान मजीद में आता है इत्तखज़ू दीनहुम लइबन व लहवा। फिर मैं समझता हूँ कि यही लोग भी फिर उसी तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह वो लोग करते थे, कि इन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर बैसियत दीन इस्लाम के तालिब इल्म होने की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हक़ को वाज़ेह करें। एक रिवायत में अल्फाज मौजूद है, हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कंज़ुल उम्माल किताबुल ईमान में अलबाबुस्सानी फ़िल इअ्तिसाम बिल किताबि वस्सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 316 है। इसमें हदीस मुबारका है, हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इज़ा ज़हरतिल बिदअ, जब बिदअतें ज़ाहिर हो जाएँ, और वलान आखिर हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा फ़मन कान इंदहु इल्मुन। अब यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जब बिदअतें ज़ाहिर हो जाएँ, गुमराहियाँ ज़ाहिर हो जाएँ, और बाद में आने वाले लोग अपने पहले अकाबिरीन को उनके ऊपर लान तान करना शुरू कर दें। यही तो मसला है कि जब हम कहते हैं कि भाई
تابعین سے لے کر اس صدی تک امت کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی جائز نہیں ہے، تب بھی اس کے اوپر شکوک و شبہات وارد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب بھی اس مسئلے کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گمراہی، بدعتیں، فتنے وغیرہ ظاہر ہوں اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے کابرین پر لعنت کریں، اچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جس بندے کے پاس علم ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علم پھیلائے، اپنے علم کو واضح کرے، امت کو بتائے اس علم کے ذریعے کہ مطلب سیدھا رستہ کیا ہے۔ اس وقت اگر اس بندے نے اپنا علم چھپایا تو یہ بندہ ایسا ہے جس طرح کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اس چیز کو چھپایا جو نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ یعنی دین اسلام کے احکامات کو چھپانے کی طرح ہے کہ اگر آج ہم اس مسئلے کو واضح نہیں کرتے ہیں تو۔ قرآن مجید میں بھینس کی قربانی کے اوپر چلتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ ان دونوں آیات میں قربانی کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے آخر میں پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی گائے میں سے بھی ایک جوڑا وہ قربانی کے اندر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے البقر کو یعنی گائے کو قربانی کے جانوروں میں شمار کیا ہے، شامل کیا ہے، یعنی گائے ان جانوروں میں سے ہے جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے البقر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب البقر کے لفظ کے اندر یعنی گائے کی ایک قسم ہے جس کو بھینس کہا جاتا ہے، اس بکر کے لفظ کے اندر گائے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، اسی طرح تفسیر در منصور میں ہے، تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 1403 ہے، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز المملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودی عرب کا یہ جو مکتبہ ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 371 ہے، دارالفکر بیروت لبنان کا جو چھاپا ہے۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ البقر یعنی گائے جو ہے یہ قربانی کے جانوروں کے اندر شامل ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر در منصور میں ہے، اس میں حضرت سیدنا لیث بن ابی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، یعنی وہ 8 قسم کے جانور جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شمار کیے ہیں کہ ان 8 قسموں کے جانوروں کو قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ یعنی بھیڑ کا ایک جوڑا ہے، بھیڑ کے اندر ساری قسمیں آ جائیں گی، بکرا، بکری، بھیڑ، مذکر، مؤنث، نر، مادہ، سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا، دمبے بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ اسی طرح بھیڑ کا، بکری کا اور اللہ رب العزت نے اونٹ کا اور گائے کا ایک جوڑا، یہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، تو 4 قسم کے جانور تو جوڑا ہوا 8 کا۔ حضرت سیدنا لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، یعنی بھینس اور بختی اونٹ، بھینس تو بھینس ہی ہے، بختی اونٹ یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ یہ ان 8 قسم کے جانوروں کے اندر شامل ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جو البقر کا لفظ ہے یعنی گائے، اس گائے کے اندر بھینس شامل ہے،
تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی یہ جائز ہی ہے۔ اسی طرح مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھینس وہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا پارہ نمبر 17 سورۃ الحج میں کہ من سکل لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ جو الانعام کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، اس الانعام کی تفسیر میں، وضاحت میں، تشریح میں محدث علامہ شرف الدین نووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کفایت کرتا ہے، یعنی جس جانور کی قربانی کی جائے گی اس کے اندر یہ ہے کہ ان یکون من الانعام، اس جانور کا الانعام میں سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں الانعام کا لفظ موجود ہے کہ جو جانور قربانی میں ذبح کیا جائے گا اس کا الانعام میں سے ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الانعام کے اندر کون کون سا جانور آتا ہے۔ محدث فرماتے ہیں کہ وہی الابل، یعنی الانعام میں کون کون سے جانور داخل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ ہے، والبقر اور گائے ہے، والغنم اور بکری ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں سواء فی ذالک جمیع انواع الابل من البخات والعراب وجمیع انواع البقر من الجوامیس والعراب والدربانیہ۔ یہ محدث فرماتے ہیں کہ وہ اس جانور کا جو قربانی میں ذبح کیا جانا ہے چونکہ الانعام میں سے ہونا ضروری تھا، اب الانعام کے آگے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الانعام میں اس سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، کہ گائے کی تمام قسمیں البقر کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ جس طرح گائے کو قربان کرنا جائز ہے اسی طرح گائے کی جتنی بھی قسمیں موجود ہیں ان سب کو قربانی کے اندر ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ آگے خود وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حکم میں پہلے انہوں نے اونٹ کی وضاحت کی ہے، پھر انہوں نے آگے گائے کی وضاحت کی ہے۔ اونٹ کے اندر فرماتے ہیں کہ اونٹ، یہ جو قربانی میں اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس حکم میں اونٹ کی تمام قسمیں بخاتی اور عربی یہ ساری کی ساری داخل ہیں۔ اسی طرح گائے کی تمام قسمیں یعنی کہ بھینسیں، عربی گائے اور دربانی وغیرہ یہ ساری کی ساری قسمیں داخل ہیں۔ تو یہ امام محدث فرماتے ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو گائے کے لفظ کے اندر ہی بھینس کا بھی شمار ہوتا ہے، لہذا اس کی بھی قربانی یہ جائز ہے۔ لہذا اس چیز سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ بھینس کی قربانی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر کچھ مزید حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ فقہائے احناف کے دلائل ہیں، کچھ دیگر فقہا کے دلائل ہیں، پھر آگے میں تمام فقہا کے دلائل، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی سب کے دلائل اور اجماع امت کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرآۃ البفاتیح میں ہے، اس میں امام محدث فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجَامُوسُ، بہرحال گائے بھینس، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، بہرحال اس میں حنفیہ کا مذہب، حنفیہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے جواز التضحیۃ بہ، کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ احناف کا مسئلہ یہ ہے، باقی تمام فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے دلائل میں آگے چل کے پیش کرتا ہوں۔ مرآۃ البفاتیح میں محدث فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی احناف آگے لکھا وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قالوا لأن الجاموس نوع من البقر، اس لیے کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، تو جو گائے کا حکم ہے، گائے کا حکم تو قرآن میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَامُوسَ فِي الزَّكَاةِ كَالْبَقَرَةِ، اور اس کی تائید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ بھینس زکوٰۃ کے حکم میں گائے کی طرح ہی ہے۔ جس طرح گائے کی زکوٰۃ لی جاتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ فَيَكُونُ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَيْضًا مِثْلُهَا، تو قربانی والے مسئلے میں بھی اس کا حکم یہی ہوگا، یعنی جس طرح زکوٰۃ والے مسئلے میں فقہا نے یہ فرمایا کہ جس طرح گائے کی زکوٰۃ لی جاتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ لی جائے گی، اور اگر کسی کے پاس کچھ گائے ہیں کچھ بھینسیں ہیں تو ان جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کی اکٹھی زکوٰۃ لی جائے گی، ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔
बहरहाल आगे कहते हैं वयज़कुरून फ़ी ज़ालिका हदीसन सरीहन औरदहुल मुनावी फ़ी कुनूज़िल हक़ाइक़ बिलफ़्ज़िन अल जामूसु फ़िल उद्हियति अन सबअतिन। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अहनाफ वगैरह एक इसके ऊपर सरी हदीस मुबारका भी पेश करते हैं, जिसको इमाम मुनावी ने कुनूज़ुल हक़ाइक़ के अंदर इस लफ्ज़ के साथ रिवायत किया है कि अल जामूसु फ़िल उद्हियति अन सबअ, कि भैंस ये 7 अफराद की तरफ से ये कुर्बानी की जाएगी। ये मुस्नदुल फिरदौस में वैसे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत मौजूद है कि वो भी फरमाते हैं कि अल बकरतु अन सबअतिन, यानी उनके तरफ उनके हवाले से तो ये है ना, ये पहले गाय के हवाले से सुन लें, फिर मैं मुस्नदुल फिरदौस की वो रिवायत भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। चले मुस्नदुल फिरदौस की पहले रिवायत पेश कर देता हूँ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है अल जामूसु तुज्ज़ी अन सबअतिन फ़िल उद्हिया, यानी भैंस ये कुर्बानी में 7 अफराद की तरफ से ये काफ़ी है। अब यहाँ पर उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में है, इमाम बदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं उम्दतुल कारी में, बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि ताला अल जामूसु दरबुम मिनल बकर, कि भैंस ये गाय की एक किस्म है, तो जो हुक्म गाय का होगा वही हुक्म भैंस का होगा। अब एक ही किस्म के 2 जानवरों का हुक्म तो नहीं हो सकता ना। इसके ऊपर जो शुकूक व शुबात वारिद करते हैं वो मैं आगे चल के पेश करता हूँ। इस तरह इमाम ज़ुरकानी ने मोता इमाम मालिक की शरह में लिखा है, ये जो उम्दतुल कारी का मैंने हवाला पेश किया है ये जिल्द नंबर 3 है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 53 है। इसी तरह इमाम ज़ुरकानी ने मोता इमाम मालिक की शरह में लिखा है, ये जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 171 है, 171। वो फरमाते हैं कि अल जवामीसु जमउ जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस जवामीस यानी भैंसें, ये भैंस की जमा है, जवामीस ये जामूस की जमा है, और ये गाय की ही एक किस्म है, अलग से कोई किस्म नहीं है। ये जो शोशा छोड़ दे नहीं जी उनकी किस्म और है, दलील क्या देते हैं? जिस तरह पिछले साल अल्लामा शामिल ज़हीर साहब जो गैर मुक़ल्लिदीन के मारूफ आलिम है, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था नहीं जी जो भैंस होती है वो पानी में रहना पसंद करती है और जो दूसरी गाय होती है वो पानी में इतना मतलब रहना पसंद नहीं करती। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात है करने वाली? इसी तरह ये जो भेड़े होती हैं, ये बकरे होते हैं, भेड़े तो पानी में रह लेती हैं, बकरियाँ तो पानी में नहीं रहते, तो क्या कहेंगे कि इन दोनों की किस्म जिन्स अलग होगी है, किस्म अलग होगी है, दोनों का हुक्म अलग हो गए। तो इसके ऊपर दलील वो दें जो समझ में आने वाली हो, जो मतलब उस इल्म के माहिरीन उस चीज़ को तस्लीम करते हों। मैं इसके ऊपर भी आगे चल के हवाला जात पेश करता हूँ कि भैंस ये माहिरीन हैवानात के नज़दीक ये गाय की एक किस्म है, अलग से कोई किस्म नहीं है। बहरहाल इसी तरह फतावा बज़्ज़ाज़िया में है, यानी वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, ये तफसील बयान करते हुए फरमाया अल जामूसु यजूज़ु फ़ीहा, कि भैंस भी उन्हीं जानवरों में से है जिसके अंदर कुर्बानी करना ये जायज़ है। इसी तरह तनवीरुल अबसार दुर्र मुख्तार में है, जिल्द नंबर फतावा बज़्ज़ाज़िया की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 299 है। तनवीरुल अबसार मअद दुर्रिल मुख्तार इसमें जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 322 है। इसमें ये मतलब उन जानवरों की तफसील बयान करते हुए जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है, उसमें फरमाया कि वसहल जज़ाउ, आगे चल के फरमाते हैं वहौलैनि मिनल बकरी वल जामूस, यानी गाय और भैंस इनके 2 साल जब हो जाएं तो इनकी कुर्बानी करना ये जायज़ है। इसी तरह इसके तहत अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं रद्दुल मुख्तार में कि ये जो जामूस का लफ्ज़ है इसके तहत फरमाते हैं नौउम मिनल बकर, कि भैंस ये गाय की एक किस्म में से है। ये जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 322 है। इसी तरह किताब ज़कात में अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, ये हमने पूरी रिसर्च करके उसका वो पूरे हवाला जात सेट किए हुए हैं। किताब ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 280 में फरमाते हैं, ये जो ऊपर अल जामूस का लफ्ज़ मौजूद है इसके तार फरमाते हैं हुआ नौउम मिनल बकरी कबा फिल मुग़रिब, के भैंस जो है ये गाय की एक किस्म है जिस तरह के मुग़रिब किताब के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है। इसी तरह खुलासतुल फतावा में है, खुलासतुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 310 में है। इसी तरह बिनाया वगैरह में भी ये मतलब मसला मौजूद है। फरमाते अल जामूस यजूज़ फ़ी दुहाया, के कुर्बानी के जानवरों के अंदर और हदी वगैरह यानी जो हज वगैरह के लिए जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनके अंदर भैंस को कुर्बान करना ये जायज़ है इस्तेहसानन।
یہ انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے۔ اسی طرح تبیین الحقائق کتاب الاضحیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7 میں موجود ہے یجوز بالجاموس کہ لِأَنَّهُ نوع من البقر، کہ بھینس اس کی مطلب قربانی یہ جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ لِأَنَّهُ نوع من البقر، اس لیے کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، اس میں ہے وَإِنَّمَا يُجْزِئُ فِيهَا أَيْ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ وَحَوْلَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوس، یعنی بھینس کو بکر کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے اوپر جب 2 سال پورے ہو جائیں، گائے اور بھینس جب یہ 2 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب الاضحیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297، اس کے اندر یہ ساری وضاحت موجود ہے یہ چیز بیان کرتے ہوئے اما جنسہ فهو ان يكون من الاجناس الثلاثه الغنم او الابل او البقر ويدخل في كل جنسه نوعه والذكر والانثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر۔ جہاں پر بھی فتاوی عالمگیری میں لکھا گیا کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے اور یہ قربانی کے جانوروں میں شامل ہے۔ اسی طرح الجوہرۃ النجرہ، اس کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا۔ یہ الجوہرۃ النجرہ جلد نمبر 2 ہے میرے پاس، یہ جلد نمبر 2 ہے اور یہ مکتبہ رشیدیہ ہے جو کوئٹہ سے چھایا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی اس چیز کو لکھا گیا وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَوَامِيسِ لِأَنَّهَا مِن جِنسِهَا، کہ بھینسیں جو ہیں یہ گائے کی قسم میں ہی داخل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ اس کی جنس میں سے ہیں، اس کی جنس میں سے ہیں تو لہذا دونوں کی قربانی کا بھی ایک ہی حکم ہوگا، ان دونوں کا الگ الگ سے حکم بیان نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر الجوہرۃ النجرہ میں ایک اور جگہ پر اس چیز کی وضاحت کی گئی، اس جانور کی وضاحت کے حوالے سے کہ کیا بھینس گائے کے جنس کے اندر داخل بھی ہے یا نہیں داخل ہے۔ یہاں پر یہ جلد نمبر 1 ہے اور یہ صفحہ نمبر اس کا 494 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں یعنی اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مختلف قسموں کے اگر گوشت ہوں تو ان کی بے آپس میں کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ یہاں پر لکھا کہ جائز ہے۔ کہا گیا کہ اما لحم البقر، بہرحال گائے کا گوشت، والجوامیس اور بھینس کا گوشت، جنس واحد، یہ ایک ہی جنس ہے، ان دونوں کو الگ سے 2 جنسوں کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کی جنس ایک ہے تو ان کا حکم بھی ایک ہے۔ یہاں پر بھی اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ مطلب اس چیز کی ان دونوں کی جنس ایک ہے، ان دونوں کو الگ الگ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح الجوہرۃ النجرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں بھی فرمایا گیا کہ والجواميس والبقر سواء، یعنی فی الزکاۃ والاضحیۃ واعتبار الربا، یہاں پر بھی کہا گیا کہ بھینس اور گائے برابر ہیں یعنی ایک ہی، زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی، قربانی کے مسئلے میں بھی، اور زکوٰۃ اور سود کے معتبر ہونے کے مسئلے میں بھی، ان تینوں قسموں میں بھینس اور گائے یہ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی حکم کے اندر یہ داخل ہوگی۔ قربانی کے مسئلے میں واضح طور پر لکھا گیا یعنی فی الزکاۃ والاضحیہ، قربانی کے اندر بھی ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ لسان الحکام میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 ہے الجاموس یجوز فی الضحایا، یعنی یہ آگے وضاحت کر ثم الابل افضل من البقر ثم الغنم افضل من المعز، یعنی اس میں کہا گیا الجاموس یجوز فی الضحایا، کہ آگے ہدی کا بھی ذکر ہے۔ خیر فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے اندر اور ہدی کے اندر، یعنی جو حاجی حضرات وہاں پہ جانور جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، ان دونوں قسموں کے اندر بھینس قربانی کے اندر ذبح کی جائے گی۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قربانی، بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، بھینس اور بھینسے کی کٹے وغیرہ کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے النوع الاول شروط الاضحیۃ فی ذاتہ الشرط الاول وهو متفق علیہ بین المذاہب ان تکون من الانعام، اس چیز کے اوپر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، تمام یعنی فقہا کا اتفاق ہے کہ جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کا الانعام میں سے ہونا ضروری ہے،
آگے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں الانعام میں کیا ہے، وہی الابل عرابا کانت او بخاتی والبقرۃ الاہلیۃ ومنها الجوامس، جو حکم پالتو گائے کا ہے کہتے ہیں اسی پالتو گائے میں سے ایک جو ہے نا وہ بھینس ہے۔ تو جس طرح پالتو گائے کی قربانی جائز ہے، اس طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کچھ مزید ابھی بہت سارے حوالہ جات باقی ہیں جو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ ہدایہ میں ہے، چلیں یہ ہدایہ، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کرتا ہوں۔ البنایہ میں ہے الجوامیس جمع جاموس، کہ جوامیس جاموس کی جمع ہے یعنی بھینسیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں وَهُوَ نَوْعٌ مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، یہ گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے بھینس۔ البحر الرائق میں ہے، یہ جو البنایہ کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 ہے۔ البحر الرائق میں ہے، اس میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 232 ہے۔ کہتے ہیں قولہ والجاموس کالبقر لأن اسم البقر یتناولہما، کہتے ہیں جو بکر کا لفظ ہے نا یہ گائے اور بھینس دونوں کو شامل ہے۔ بحر الرائق میں فرمایا گیا کہ جب بکر کا لفظ بولا جائے نا تو اس کے اندر بھینس بھی آتی ہے، گائے بھی آتی ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح الاختیار لتعلیل المختار میں ہے والبقر یتناول الجوامیس ایضا لانها نوع منها، یہاں پر بھی واضح طور پر کہا گیا کہ بکر کا جو لفظ ہے یہ بھینسوں کو شامل ہے کیونکہ یہ وہ اسی کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح البحر المحیط فی اصول الفقہ میں ہے صدقۃ البقری، آگے چل کے اس چیز کا ثابت الحکم فیہا بالنص ثم ثابت الحکم فی الجوامیس بالاجماع بالقیاس علی البقر، اس کے اوپر تو اجماع ہے بھینس کے اوپر کہ یہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم اس چیز کا بھی ہوگا، یعنی گائے کا جو حکم ہوگا وہی حکم بھینس کا بھی ہوگا۔ علماء غیر مقلدین کے حوالہ جات کچھ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میں لغوی اعتبار سے کچھ وضاحت کر دوں، لغوی اعتبار سے اس چیز کی وضاحت کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے اور اسی کے اندر شامل ہے۔ ابھی تک جو میں نے حوالہ جات پیش کیے وہ بہت ساری چیزوں کے تھے کہ بھینس جو ہے یہ بکر کے لفظ کے اندر ہی شامل ہے، جو حکم بکر کا ہے گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دوں ماہرین لغت وغیرہ کے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں پر کچھ حوالہ جات سماعت کر لیجئے۔ لغت کے امام علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 میں فرماتے ہیں وہی اجناس، یعنی بکر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بہت ساری جنسیں ہیں۔ فَمِنْهَا الْجَوَامِيس وَهِيَ أَكْثَرُهَا أَلْبَانًا وَأَعْظَمُهَا أَجْسَامًا، کہتے ہیں کہ بکر کی یعنی گائے کی جنسوں میں سے ایک جنس کا نام بھینس ہے اور ان کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، یہ جسامت میں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو لغت کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ بکر کی جنس میں سے ہی بھینس شامل ہے۔ اسی طرح لغت اور ادب عربی کے امام ابو منصور محمد بن احمد الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الظاہر فی غریب الفاظ الشافعی، صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں وَأَجْنَاسُ الْبَقَرِ مِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَاحِدُهَا جَامُوس وَهِيَ مِنْ أَنْبَلِهَا وَأَكْرَمِهَا وَأَكْثَرِهَا أَلْبَانًا وَأَعْظَمِهَا أَجْسَامًا، فرماتے ہیں کہ بھینس کی گائے کی بہت ساری جنسیں ہیں، ان میں سے جوامیس بھی ہیں، یعنی بکر گائے کی جنسوں میں سے ایک جنس وہ بھینسیں ہیں، ان کی واحد جاموس آتی ہے یعنی بھینس، یہ گائے کی بہترین اور عمدہ ترین نسل ہے، اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور یہ جسامت میں بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح لغت کے امام علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل المعروف بھی ابن سیدہ، اس کو ویسے اس کا تلفظ ایک اور بھی ہے، بہرحال وہ لکھتے ہیں المحکم والمحیط الاعظم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 283 میں الجاموس نوع من البکر، کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، ایک نسل ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے ادیب اور امام لغت کے امام ناصر بن عبد السید بن ابی المکارم ابن علی ابو الفتح برہان الدین خوارزمی المطرزی فرماتے ہیں المغرب فی ترتیب المعرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں فرماتے ہیں الجاموس نوع من البکر، کہ بھینس
جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم الانصاری المعروف بھی ابن منظور افریقی وہ فرماتے ہیں لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43 میں فرماتے ہیں 43 بھی فرماتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن علی حموی وہ لکھتے ہیں اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں المصباح المنیر میں فی غریب الشرع الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پہ فرماتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ہی ایک نسل ہے۔ اسی طرح تاج العروس میں لکھا ہوا ہے، تاج العروس ابو الفیض الزبیدی کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 513 فرماتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح المعجم الوسیط میں ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، کہتے ہیں کہ بھینس یہ ایک پالتو جانور ہے، حیوان ہے، اور یہ گائے کی ہی جنس میں سے ہے۔ اسی طرح اسی المعجم الوسیط میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں لکھا ہوا ہے البقر جنس من فصیلۃ البقریات یشمل الثور والجاموس، یعنی بکر یہ گائے کے خاندانوں میں سے ایک جنس ہے جو کہ بیل اور بھینس ان پر مشتمل ہے، یعنی یہ دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم الشان تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس یہ گائے کے ہی حکم میں ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ حضرت سیدنا یہ جو امام حسن بصری کا ہے یہ مرآۃ المفادی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 81 ہے، جلد نمبر 15 ہے صفحہ نمبر 81 ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا امام حسن بصری کا قول جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 کتاب الصلاۃ باب فی الاضحیہ، یہ آگے مطلب وضاحت ساری جاری ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری فرماتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کتاب الزکوٰۃ باب البقر میں کہ وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں موطا امام مالک کتاب الزکوٰۃ میں انما ہی بقر کلھا، کہ بھینس یہ گائے ہی ہے، یعنی گائے کے ہی حکم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں الجواميس والبقر سواء، کتاب الاموال ابی عبید کی ہے کتاب الصدقۃ و احکامھا و سننھا رقم نمبر 1029 فرماتے ہیں الجواميس والبقر سواء، بھینسیں اور گائے برابر ہیں۔ امام زرقانی شرح موطا امام مالک میں فرماتے ہیں، میں حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں کہ والجواميس جمع جاموس نوع من البقر، جواميس یہ جاموس کی جمع ہے، یہ گائے کی ایک نسل ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی کا میں حوالہ ایک تو پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ایک اور سن لیجیے۔ یہ ابو اسحاق شیرازی کی کتاب التنبیہ فی الفقہ شافعی کی تشریح و تعلیق میں فرماتے ہیں وَيُنْكَرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ قَالَ وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ فَجَعَلَهُمَا نَوْعَيْنِ لِلْبَقَرِ، کہتے ہیں کہ مصنف نے پتہ نہیں کیوں گائے اور بھینس کو دو قسمیں بنا دیے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بنا دیے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ الْبَقَرُ أَحَدَ نَوْعَيِ الْبَقَرِ، کہتے ہیں بھینس کی ہی دو جنسیں، دو قسمیں، وہ الگ الگ جنسیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب ایک قسم کے اندر دو قسمیں آتی ہیں، آپ دونوں کو الگ الگ بنا دیتے ہیں، ایک ادھر چلی گئی ایک ادھر چلی گئی، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے بنا دیے۔ قال الازہری، امام ازہری فرماتے ہیں جو عظیم الشان تابعی ہیں، فرماتے ہیں انواع البقر منها الجواميس وهي انبل البقر، امام ازہری بلکہ یہ تابعی نہیں ہے، امام ازہری فرماتے ہیں کہ گائے کی نسلیں ہیں، ان میں سے بھینسیں بھی ہیں اور یہ گائے کی عمدہ ترین نسل ہے۔ اس طرح امام ابن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں الکافی فی فقہ امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 میں فرماتے ہیں والجواميس نوع من البقر والبخات نوع من الابل، اس میں بھی یہاں پر مطلب انہوں نے واضح طور پر یہی فرمایا کہ یہ ایک ہی جنس ہے۔ تو جہاں پر میں نے آپ کے سامنے بہت سارے حوالہ جات اس لیے اس چیز کے پیش کیے کہ یہ ایک ہی جنس ہے، ان کو الگ الگ یہ جنسیں شمار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ماہرین لغت کے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے حوالہ جات یہ پیش کر دیے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی خلش نہ رہے۔ ابھی مزید حوالہ جات میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ امام ابن المنظور رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 711 ہجری فرماتے ہیں، لسان العرب کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر مزید کچھ حوالہ جات ہیں ماہرین لغت کے۔ یہی بات امام الحبی رحمۃ اللہ تعالی یہ 4 یا 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے شرح غریب الفاظ المدونہ صفحہ نمبر 34 میں فرمائی ہے
کہ مطلب بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ امام ابو الفضل المیدانی المتوفی 518 ہجری، انہوں نے مجمع الامثال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 میں فرمائی ہے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ امام الجفرنی المتوفی 625 ہجری، انہوں نے الاقتضاء فی غریب موطا میں صفحہ نمبر 295 پہ فرمایا کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ امام ابو عبداللہ البطال المتوفی 633 ہجری، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے النظم المستعذب فی تفسیر غریب الالفاظ المہذب، اس میں مستعذب، اس میں یہ فرمایا کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 میں کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ امام ابن معقل رحمۃ اللہ تعالی نے المآخذ، اس میں فرمایا گیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 میں کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اس طرح امام نووی نے تحریر الفاظ تنبیہ صفحہ نمبر 106 میں یہی بات فرمائی ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ امام ابو اسحاق الوطوات رحمۃ اللہ تعالی صفحہ المتوفی 718 ہجری، انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ مباحث الفکر، اس میں فرمائی ہے صفحہ نمبر 59 پہ کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ امام زبیدی کا تاج العروض کا حوالہ میں یہ پیش کر چکا ہوں۔ علامہ سعید الخوری الشرطونی رحمۃ اللہ تعالی 1331 ہجری، انہوں نے اقرب الموارد میں یہ فرمایا گیا کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو یہ اسی طرح المنجد اس میں موجود ہے، المعجم الوسیط میں موجود ہے، معجم اللغت العربیہ المعاصرہ میں موجود ہے، معجم اللغت الفقہ صفحہ نمبر 396 میں موجود ہے، معجم المصطلحات والالفاظ الفقہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پہ موجود ہے۔ یہ جو جتنے میں نے درجنوں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے، ان سب میں یہ چیز موجود ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس کو الگ سے قسم ایک شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر وہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو لغت کے اماموں کے حوالہ جات ہیں کہ بھینس اور گائے یہ ایک ہی قسم ہے، ایک ہی جنس ہے، ان کو الگ الگ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ مزید حوالہ جات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے سال علامہ شاہ علیہ زہیر صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا کہ نہیں جی قسم یہ نہیں دی، میں نے اس وقت بھی ان کے خلاف دلائل دیے تھے، ان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ یہ شوشہ نہ چھوڑیں، آپ غلطی پر ہیں۔ اسی طرح جو علماء یہ جو علم الحیوانات کے علماء ہیں ان کے کچھ حوالہ جات سن لیجئے۔ علامہ جائز رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 255 ہجری، یہ علم الحیوانات کے جاننے والے اماموں کے حوالے ہیں کہ جو علم حیوانات کے اندر ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا بھینس یہ الگ سے ایک قسم ہے، کیا گائے ایک الگ سے ایک چیز ہے؟ نہیں، اس چیز کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھینس اور گائے یہ ایک ہی قسم ہے، بھینس گائے کی ہی قسم میں سے ایک قسم ہے، جو حکم بھینس گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ سنتے جائیے، علامہ جاہز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 میں فرماتے ہیں اقول من زعم ان الجوامیس بقر، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ بھینس یہ بھی گائے ہی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ علماء حق کے زیادہ قریب ہیں۔ ان کے بات ٹھیک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے ان دونوں کا حکم ایک ہے، وہ کہتے ہیں وہ زیادہ حق کے زیادہ قریب ہے، وہ ان کی بات زیادہ درست ہے کہ یہ تو علم الحیوانات کے امام ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ قسم ایک ہے یہ ایک نہیں ہے۔ اس طرح مزید فرماتے ہیں والبقر والا قسمین احدہما الجوامیس، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 ہے، فرماتے ہیں کہ بکر کی دو قسمیں ہیں، احدہما الجوامیس، اس بکر یعنی گائے کی ہی ایک قسم کا نام بھینس ہے، جوامیس ہے، جو حکم بکر کے ہے وہی حکم اس کے۔ اسی طرح امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 276 ہجری، وہ کتاب الجراثیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 میں فرماتے ہیں الجاموس من بقر الماء، کہ جو بھینس ہے نا یہ پانی کی گائے ہے۔ یہاں پر علامہ شاہ علیہ زہیر کے اس شوشے کا بھی جواب ہو گیا جو کہتے تھے پچھلے سال انہوں نے مجھ تک یہ کلپ پہنچا تھا کہ نہیں جی بھینس تو پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، اور جو گائے ہے وہ پانی میں رہنا پسند نہیں کرتی، وہ نہیں پانی میں رہتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے اور اس کی طبیعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت یہ رکھی ہے کہ یہ پانی کو پسند کرتی ہے، گائے نہیں پسند کرتی، جس طرح بکرا بکری پانی کو پسند نہیں کرتے، خوش نہیں رہتے، جبکہ یہ چھترے ہیں، یہ جو بھیڑے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ طبیعتیں اللہ رب العزت نے مختلف فرمائی ہیں، انسانوں کے اندر طبیعتیں موجود ہیں، تو یہ تو پھر جانور ہیں۔ تو علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب جیسا ایک بندہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے، ان کو اس طرح کی بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں یہ تو مطلب پانی کی یہ گائے ہے، گائے لیکن یہ پانی والی گائے، اس کو جاموس کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو اتنا مطلب انسان کو خلش میں یا کسی بندے کو اتنا مطلب مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی سلسلے میں ان کی دوسری کتاب عیون الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 کا بھی صاحب مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے۔ امام ابو القاسم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 502 جی وہ فرماتے ہیں محاضرات میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 731 میں، الجاموس انہ بکر، بھینس یہ گائے ہی ہے، الگ سے نہیں۔ امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الجاموس وہو ضرب من البکر، او بھائی وہ فرماتے ہیں خدا دے بندیو بھینس گائے کی ایک قسم ہے، الگ سے کوئی شے نہیں ہے۔ حیات الحیوان الکبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ عبد اللطیف عاشور یہ بھی لغت کے ایک امام ہیں، یہ موسوعۃ الطیر والحیوان فی الحدیث النبوی صفحہ نمبر 106 پر فرماتے ہیں کہ البقر جنس من فصیلۃ البقریات یشمل الثور والجاموس، یہاں پر بھی مطلب یہ چیز واضح طور پر یہ موجود ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے افراد کو کسی قسم کی خلش کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی بھی اس چیز کے پنگے بازی نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کے امت کو یہ اس طرح کا پنگا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے امت کو اس چیز کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ فتاویٰ قاضی خان میں فقیہ النفس علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الاضحیۃ تجوز من اربع من الحیوان الضأن والماعز والبقر والابل ذکورها واناثها وكذلك الجاموس لانه نوع من البقر الاهلی۔ یہاں پر فتاویٰ قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348 یہ جو کوئٹہ سے شائع ہوئی اس کا یہ حوالہ موجود ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے یہ پیش کر چکا ہوں۔ اب تابعین کے کچھ اقوال ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی بعد نے ان کو تبع تابعین میں بھی شمار کیا ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، خلیفہ راشد ہیں اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 101 ہجری، یہ ویسے تابعین میں سے ہی ہیں، بہرحال جو تبع تابعین بناتے ہیں تو ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال خلیفہ راشد تو ہیں، عمر ثانی تو ہیں۔ الاموال جو قاسم بن سلام کی ہے اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، اسی طرح الاموال جو ابن زنجوی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 851 میں ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم دیا تھا کہ کتب ان تؤخذ صدقۃ الجوامیس کما تؤخذ صدقۃ البقر، جس طرح بھینسوں میں سے زکوٰۃ لی گایوں میں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، بھینسوں میں سے بھی اسی طرح ہی زکوٰۃ لی جائے گی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پیش نظر یہی چیز تھی کہ بھینس اور گائے یہ حکم کے اندر ایک ہی قسم کے تحت داخل ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری کا میں پیش کر چکا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 ہے، رقم نمبر 10848، وہ فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینسیں جو ہے یہ گائے کے حکم میں۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی حکم ہے۔ الاشراف علی مذاہب العلماء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام عطا الخراسانی کا ہی بمنزلۃ البقر میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ امام یونس بن عبید مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 میں وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، بھینسوں کو گایوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ لیث بن ابو سلیم کا میں حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں، یہ تابعین کے زمانے کے ہیں۔ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، یعنی بھینس اور بختی اونٹ یہ قربانی کے ان 8 جانوروں میں داخل ہیں جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے میں مطلقاً اس چیز کے حوالہ جات پیش کر دوں، مطلقاً اس چیز کے حوالہ جات پیش کر دوں کہ اس حوالے سے فقہا کیا فرماتے ہیں، پھر آخر میں اجماع امت کے حوالے سے اس چیز کے حوالہ جات پیش کر دوں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاصل میں فرماتے ہیں
جو امام محمد بن حسن الشیبانی کی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا بھی یہی موقف ہے رحمہم اللہ تعالی۔ الجوامیس بمنزلۃ البقر، بھینسیں گایوں کے ہوئی حکم میں ہیں۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 482 ہے اور 481 ہے۔ یہی بات اور یہی موقف علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا یہ موقف مختصر اختلاف الفقہاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 پہ موجود ہے۔ السرخسی، امام سرخسی کا موقف المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 پہ موجود ہے۔ اسی طرح امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالی محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے بدائع الصنائع کے اندر بھی اسی چیز کو لکھا ہے۔ بدائع الصنائع کا میں آگے چل کے حوالہ پیش کرتا ہوں، اور ہدایہ کے اندر بھی یہی موقف لکھا ہوا ہے، ہدایہ کا بھی میں آگے چل کے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الموطا میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 میں، المدونہ جلد نمبر 1 صفحہ 360 میں، انما ہی بقر، کہ یہ ساری کی سارے نا یہ گائے کے اندر ہی، میں آگے حوالہ یہ پیش کر چکا ہوں۔ یہی موقف امام خلف بن ابی القاسم کا ہے التہذیب فی اختصال المدونہ میں، امام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458، امام لخمی کا التبصرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1017، ابن رشد کا، مالکی ہیں، یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، المقدمات الممہدات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 میں۔ اسی طرح شوافع کے کچھ دلائل سن لیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت کی ہے کہ ہدی کن کن جانوروں سے دی جائے گی، یعنی حرم شریف کے اندر جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الہدی من الابل والبقر والغنم، آگے چل کے فرماتے ہیں من الابل والبقر والجوامیس، یعنی بکر اور جوامیس کو انہوں نے ان جانوروں میں شمار کیا ہے، یعنی گائے اور بھینسوں کو جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح یہی موقف امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا العزیز شرح الوجیز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 میں موجود ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا المجموع میں پہلے حوالہ پیش کر چکا ہوں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 426 پہ موجود ہے۔ اب رہ گئے امام احمد بن حنبل۔ مسائل امام احمد و اسحاق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2027 پہ موجود ہے کہ آپ اس چیز کے قائل ہیں، بلکہ یہاں پر میں امام احمد بن حنبل کا وہ حوالہ پیش کر ہی دوں کہ امام احمد بن حنبل نے اس حوالے سے کیا فرمایا تھا، یعنی بھینس کی قربانی کے حوالے سے۔ ان سے بھینس کی قربانی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ امام صاحب فرمائیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، مسائل الامام احمد بن حنبل کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 4027 مسئلہ نمبر 2865، یہ جو مدینہ المنورہ کا مطبوع ہے، میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یعنی پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، فرمایا خدا کے بندو میں تو کسی ایسے بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ جس نے بھینس کی قربانی کے اندر اختلاف کیا ہو، یعنی ان کے نزدیک بھی اس بات کے اوپر اجماع تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تو کسی چیز کو مطلب کسی ایسے بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ جس نے اس مسئلے کے اندر یعنی بھینس کی قربانی کے مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہو، لیکن آج کے غیر مقلدین کو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ پنگا آ جاتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ مسئلہ۔ اسی طرح یہی موقف امام ابن قدامہ حنبلی کا ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390، امام تقی الدین الآدمی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 749 ہجری، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ امام زرکشی کا شرح زرکشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394 میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو محمد بن صالح العثیمین، یہ سعودیہ کا مفتی ہے، وہ بڑا انہوں نے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابن حزم ظاہری المتوفی 456 ہجری المحلہ، محلہ ابن حزم کے اندر ان کو رفع الیدین کی روایتیں بڑی مل جائیں گی، دوسری روایتیں بڑی مل جائیں گی، امام ابن حزم ظاہری نے لکھے، لیکن یہ مسئلے کے اندر ڈنڈی ماریں گے۔ امام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں الجوامیس صنف من البقر، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ محلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89۔ اسی طرح بہت سی کتابوں میں یہ مطلب موقف موجود ہے۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی محمد بن ابراہیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 میں یہ مطلب معاصرین کی جو کتابیں ہیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ حسین بن عورہ العوائشہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76،
الفقہ المیسر عبداللہ بن محمد الطیار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، الموسوعۃ الفقیہ الکویتیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81، تفسیر مینار جو رشید رضا کی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 98، تفسیر المراغمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، اس طرح یہ دیگر۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے ان کا موقف ان کا مطلب الاستذکار میں، اور امام نووی کا شرح مسلم میں، امام ابن الملکن کا التوضیح شرح صحیح بخاری میں، علامہ عینی کا عمدۃ القاری میں اور دیگر شارحین کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک ہی قسم ہے، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ خلیفہ مامون الرشید اس کے بارے میں آتا ہے المقفع الکبیر امام مقریسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عید کے موقع پر 117 اونٹ قربانی کے طور پر ذبح کیے اور 20 بھینسوں کو اس نے قربانی کے طور پر ذبح کیا، کسی امام نے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح امام ابن بطوطہ رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 799 ہجری، اس میں وہ اپنے رحلہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں کہ بکر کی قسموں میں سے ایک قسم جو بکر ہے نا، یعنی گائے ہے، گائے یہ بھینسیں ہی ہیں، بھینسوں اور گایوں کو مطلب انہوں نے ایک ہی شمار کی ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے کچھ حوالہ جات ہیں، یہ ان کا ایک امام ہے محدث عبد الرحمن مبارک پوری، فتاوی محدث مبارک پوری صفحہ نمبر 490 میں۔ اسی طرح ان کا امام ثناء اللہ امر تسری، یہ چلو میں آگے چل کے یہ حوالہ جات یہ پیش کر دیتا ہوں، غیر مقلدین کے الگ سے حوالہ جات جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے درجنوں دلائل وہ اس چیز کے رکھے ہیں کہ بھینس کی قربانی یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے اجماع امت سے کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امت کا اس چیز کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل کا موقف مسئلہ میں آپ کے سامنے مسائل الامام احمد کا حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ لا اعرف خلاف ھذا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اندر کسی نے اختلاف بھی کیا ہو، کہ کوئی اختلاف کرنے والا بندہ میرے علم میں ہے ہی نہیں۔ یہاں پر اجماع امت کے کچھ حوالہ جات وہ قارئین کی سماعتوں کی نظر ہیں تاکہ قارئین اندازہ لگائیں کہ یہ جو مسلک پرستی ہے نا، یہ انسان کو کس قدر اندھا اور بہرا کر دیتی۔ حق سننے پڑھنے دیکھنے کے باوجود انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بھینس کی قربانی کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ سن لیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ بھینس سادہ افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے، فرمایا مجھے تو کسی کے اختلاف موجود پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہو۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے آتا ہے، یہ مسائل الامام کے اندر ہی موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھینس، یعنی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھینس سادہ افراد کی طرف سے یہ کفایت کرے گی۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 238 ہجری، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، یہ مسائل امام احمد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28، مسئلہ نمبر 2865، اس میں موجود ہے کہ مطلب بھینس سادہ افراد کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ امام محدث ابن منذر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، فقہا کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی یہ گائے کی قربانی کی طرح ہی ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے، گائے بھی سادہ افراد کی طرف سے، یہ بھی سادہ افراد کی طرف سے۔ الاجماع صفحہ نمبر 45، یہی امام فرماتے ہیں الاشراف علی مذاہب العلماء میں واجمع، یعنی اجماع کے لفظ کے ساتھ آگے چل کے فرماتے ہیں علی ان الجوامیس بمنزلۃ البقر۔ امام حسن بصری کا بھی یہی انہوں نے لکھا ہے، امام زہری کا بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، امام مالک کا بھی یہی لکھا ہے، امام سفیان ثوری کا، امام اسحاق کا، امام شافعی کا اور اصحاب الرائے کا، کہتے ہیں ان سب کا یہی موقف ہے۔ وکذالک نقول، کہتے ہیں اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی سادہ افراد کی طرف سے جائز ہے اور اس کے اوپر اجماع موجود ہے۔ الاشراف علی مذاہب العلماء صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کاجماعہم علی ان الجوامیس فی الزکاۃ کالبقر، زکوٰۃ کے حکم ہے، بھینسیں جو ہیں اس کے یہ گائے کے ہی حکم ہے، اس کے اوپر فقہا کا اجماع ہے۔ امام رویانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بحر المذاہب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128 کے اوپر بھی اس چیز کا اجماع نقل کیا کہ بھینس اور گائے یہ اس کے اوپر اجماع یہ ایک ہے۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں واتفقوا علی ان الجاموس والبقر فی ذلک سواء،
یہ حوالہ میں نے پیش کیا الافصاح علی معانی الصحہ، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 226۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک بھی فقہاء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، اور یہ ان کا نا ایک خاص منہج ہے امام ابن حبیرہ کا، کہ امام ابن حبیرہ کے نزدیک اتفاق اور اجماع سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کہ تمام ائمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور اجماع ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاص مطلب ایک منہج بھی ہے۔ اس طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں والجوامیس کا غیرہا من البقری، کہ بھینسیں جس طرح کے ان کے علاوہ ہیں گائے وغیرہ سے، کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم کسی کے اختلاف جانتے ہی نہیں۔ المغنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ امام ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اجمعوا علی ان الجوامیس بمنزلۃ البقر وان اسم البقر واقع علیہا، یہ الاقناع فی مسائل الاجماع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ بھینس یہ گائے کی طرح ہے، اور گائے کے اس کے اوپر یعنی بھینس کے اوپر گائے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی بھینس کو بھی گائے کہہ لیتے ہیں اور گائے کو بھی گائے کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کا امام ہے، وہ لکھتا ہے اپنے مجموعہ فتاویٰ میں الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس گائے کی طرح ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ ابن منذر نے اس کے اوپر اجماع نقل کی ہے، اس نے اختلاف نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ تو گویا یہ ابن تیمیہ کے نزدیک بھی اس چیز کے اوپر اجماع ہے۔ آگے چل کے لکھتا ہے، مزید لکھتا ہے لا خلاف بین الفقہاء ان الضان والماز یجمعان فی الزکاۃ وکذالک الابل علی اختلاف اصنافها وکذالک البقر والجاموس، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 35 میں۔ مطلب اس نے بھی یہاں پر بھی کہا کہ بھینس اور گائے یہ ایک ہیں، یہ حکم کے اندر ایک ہی، زکوٰۃ کے حکم کے اندر بھی۔ اسی طرح الفوائد السنیہ فی شرح الالفیہ صفحہ نمبر 446 پہ ہے، امام برماوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 831 ہجری، انہوں نے بھی اس چیز کا اجماع نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی طرح ہے، اور یہ بات قیاس کے اعتبار سے باجماعہم فی الجاموس انہ کالبقر وہو بالقیاس، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس مثال میں نظر ہے، کیونکہ گائے ایک جنس ہے جس کے تحت عرابی اور بھینسیں آتی ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ یہ لفظ بکر کے اندر داخل ہے، قیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ یار ایک کی گال لیتے ان کی قربانی زیادہ، کہتے ہیں نہیں، یہ بکر کے لفظ کے اندر شامل ہے، لہذا یہ مسئلہ ہی محل نظر ہے کہ یہ کہنا کہ قیاسی اعتبار سے یہ دونوں ایک ہے، قیاسی کی اسی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بکر کے لفظ کے اندر گائے بھی آتی ہے، بھینس بھی آتی ہے، تو لہذا ان کو قیاس کے اعتبار سے نہ کہیں۔ اس طرح المقدسی رحمۃ اللہ تعالی العلیمی المقدسی المتوفی 927، وہ فرماتے ہیں الجوامیس نوع بالاتفاق، یہ فتح الرحمن فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 پہ۔ اس طرح ڈاکٹر وہابہ زویلی یہ مشہور محقق ہیں، الفقہ الاسلامی وادلہ، تو یہ پیچھے ان کی کتاب پڑی ہوئی ہے میرے پیچھے، یہ مطلب یہ یہاں پر یہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ پہلے میں نے اس کی ریسرچ پیپر بھی ان تمام حوالہ جات کو سیٹ کر لیا تھا۔ یہ لکھتے ہیں الفقہ الاسلامی وادلہ تو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1926 میں، وہ فرماتے ہیں کہ لا خلاف فی ان الجوامیس والبقر سواء لاتحاد الجنسیت اذ هو نوع منه، کہتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گائے اور بھینسیں برابر ہیں، کیونکہ ان کی جنس ایک ہے، بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک جنس ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کیے ہیں اجماع امت سے، کہ اسی طرح امام ابو المنذر النشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر۔ تو یہ مطلب کچھ حوالہ جات اس چیز کے ہیں کہ اس چیز کے اوپر اجماع ہے، لہذا اس چیز کو انکار اس چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اس چیز سے جان جو ہے نا وہ نہیں چھڑائی جا سکتی کہ یہ جی کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا، اس چیز سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ غیر مقلدین کے حوالہ جات یہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ غیر مقلدین جو آج سیدھی سادھی عوام کے سامنے یہ شور مچاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، دلیل نبی علیہ السلام نے نہیں کی، نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ او خدا کے بندو، کیا نبی علیہ السلام کا کسی جانور کی قربانی کو نہ کرنا کیا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس چیز کی قربانی ناجائز ہے؟ کوئی وہابی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی یہ ناجائز ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اصل میں مشکوک ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی ایک ان کا مولوی ہے،
وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ کبھی یہ شوشہ چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی مشکوک ہے، کبھی کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، کبھی کہتے ہیں مطلب ایک اور مولوی کا ہمارے پاس کلپ آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس نے بھینس کی قربانی کی ہے وہ دوبارہ ہی کرے گا، اس کی قربانی ہے ہی نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے یار، گھر کے اندر گواہیاں گھر کے اندر جو ہے نا اس چیز کی گواہیاں موجود ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے نا یہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود ریال لینے ہیں نا، یہ امت کا گمراہ کرنا ہے نا، اپنی جہالت کا جو ہے نا وہ اس کا روب بٹھانا ہے نا امت کے اوپر۔ دیکھو جی ہم نے کتنے دلائل سے یہ ثابت کی ہے، یہاں پر جتنے دلائل میں نے دے دیے ہیں شاید کسی اور عالم دین کی تقریر میں اتنے دلائل جو ہے نا یہ نہیں ملیں گے۔ اب یہاں پر غیر مقلدین کے کچھ حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ غیر مقلدین کے مولوی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ سنیے، یہ جو ان کا سعودی عرب کا بڑا مفتی ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین، وہ اپنے جو اس کا وہ فتاوی اور رسائل کا مجموعہ ہے جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 34 اس میں لکھتا ہے الجاموس نوع من البقر واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عند العرب الذین یحرمون ما یریدون ویبیحون ما یریدون والجاموس لیس معروفا عند العرب۔ بات اس نے ویسے نا انصاف کی ہے، کہتا ہے کہ بھینس جو ہے نا یہ گائے کی ہی ایک نسل ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جو عرب کے ہاں معروف ہیں، یعنی اس وقت جو معروف تھے اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں عرب اپنے پسندیدہ جانوروں کا حلال اور اپنے ناپسندیدہ جانوروں کا حرام قرار دیتے تھے۔ والجاموس لیس معروفا عند العرب، کہتے ہیں کہ بھینس اہل عرب کے ہاں معروف نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے عرب کے اندر، نبی علیہ السلام کے سامنے بھینس کو پیش نہیں کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے کوئی حکم بھی نہیں دیا، لیکن بعد کے فقہاء کا اس پہ اجماع موجود ہے۔ تابعین سے حضرت سیدنا امام حسن بصری سے روایت موجود ہے، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز سے موجود ہے، اسی طرح ہارون الرشید، وہ آگے میں حوالہ وہ پیش کر چکا ہوں۔ تو کیا ان فقہاء کو نہیں پتہ تھا، ان خلفائے راشدین کو نہیں پتہ تھا؟ چاروں فقہ کے اماموں کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں، ان کو نہیں پتا تھا کہ قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ آج کے غیر مقلدین کو کوئی زیادہ سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال یہ ایک حق ہے جس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ جو مویشی جانور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ان پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اب یہاں پر بہیمت من بہیمت الانعام کا لفظ موجود ہے نا، یہاں پر میں نے شروع میں حوالہ جات پیش کیے کہ اس کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بکر کے اندر۔ یہ فتاوی ثنائیہ میں غیر مقلد عالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810 میں اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اگر بہیمت الانعام کے لفظ کے عموم کے اوپر نظر ڈالی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم دیا ہے تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بھینس کی قربانی کا مسئلہ قرآن مجید کے نص قطعی سے موجود ہے، منصوص علیہ مسئلہ ہے۔ تو بھینس کی قربانی کے حکم کے جائز ہونے کے لیے یہ علت کافی ہے کہ قرآن کے عموم کے اندر چونکہ وہ چیز داخل ہوتی ہے، بھینس داخل ہوتی ہے، لہذا اس کی قربانی یہ جائز ہے۔ غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین دہلوی صاحب، اس کا جو فتاوی نظیریہ ہے اس کے ایک فتوے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 کتاب الاضحیہ والعقیقہ، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کا اس صدی کا محقق اور محدث حافظ زبیر ضعیف، وہ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الکلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 پہ لکھتا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کی جنس میں سے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، وہ بھینس کی قربانی صفحہ نمبر 8 پہ لکھتا ہے بھینس گائے کی ہی ایک نسل ہے۔ اسی طرح غیر مقلد عالم عبد الواحد انور یوسفی، وہ یہ لکھتا ہے کہ بہیمت الانعام قرآن مجید میں جو لفظ ہے اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اور علماء لغت اور فقہ نے اس چیز کی صراحت کی ہے کہ بھینس گائے ہی کی نوع اور نسل ہے، اس پر وہی حکم ہوگا جو گائے کا ہے۔
یہ جو اس نے قربانی کے احکام پر مشتمل ایک پرچہ شائع کیا تھا، اس کے اوپر ہند سے اس نے شائع کیا تھا، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح غیر مقلد عالم ابو عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی، یہ مدنی صاحب، اس نے اپنی کتاب بھینس کی قربانی ایک علمی و تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ سلف امت کی تصریحات کی روشنی میں متفقہ طور پر بھینس بہیمۃ الانعام میں سے گائے بیل کی ایک غیر عربی نوع اور نسل ہے، یعنی عرب میں نہیں پائی جاتی لیکن اسی کی نوع اور اسی کی ایک نسل ہے، لہذا بھینس کی قربانی کے جواز کی گنجائش موجود ہے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے یہ مزید حوالہ جات رکھ دیتا ہوں۔ فتاویٰ ثنائیہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810 ہے، 5واں باب ہے، باب پنجم، کتاب الحج و مسائل قربانی۔ ان چیزوں کے سوا جن کے حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ میں داخل سمجھتے ہیں، یہی تو ہم کھپ کے مار گئے ہیں کہ بھائی بقرہ کے اندر بھینس داخل ہے تو جو حکم بقرہ کا ہے وہی بھینس کا ہے۔ غیر مقلد مفتی عبدالستار صاحب، فتاویٰ ستاریہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، اس طرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 پہ لکھتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح غیر مقلد مولوی قاضی محمد عبداللہ MALLB خان پوری وہ اپنے ایک فتویٰ میں لکھتا ہے کہ ہفت روزہ الاعتصام جو لاہور سے غیر مقلدین کا بڑا مسترد شمارہ شائع ہوتا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر شمارہ نمبر 42 43 صفحہ نمبر 9، کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے محدث العصر حافظ محمد گوندلوی صاحب لکھتے ہیں کہ بھینس بھی بکر میں شامل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے، یہ بھی ہفت روزہ الاعتصام جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29۔ اس طرح ایک اور غیر مقلد مولوی مولانا عبدالقادر حصاروی جو سائیوال کا ہے، وہ لکھتا ہے اخبار الاعتصام جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 15 بحوالہ فتاویٰ علماء اہل حدیث، فتاویٰ علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 74، کہتے ہیں خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے اور بھینس بھینسا کی قربانی جائز اور مشروع ہے، ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں۔ اسی طرح جامعہ محمدیہ اہل حدیث جو باولپور میں، اس کا سابق مدرس حافظ رحیم الحق ملتانی، اس نے تو ایک پوری کتاب لکھی، اس میں لکھتا ہے کہ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر بھینس کی قربانی یہ جائز ہے، صفحہ نمبر 38 پہ۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 235 پہ ہے، غیر مقلد عالم ابو عمر عبدالعزیز نورستانی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر میری ناقص رائے میں ان علماء کا موقف درست اور صحیح ہے جو بھینس کی یعنی قربانی کے جائز کے قائل ہیں، جو قائل ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 237 پہ لکھا ہے کہ حافظ عبدالقہار یہ جو نائب مفتی جماعت غربائے اہل حدیث کراچی کا فتویٰ اس میں موجود ہے، کہتا ہے کہ واضح ہو کہ شرعاً بھینس چوپائے جانوروں میں سے اور اس کی قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ گائے کی جنس سے ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی جائز و درست ہے۔ اس دلیل کو اگر نہ مانا جائے تو گائے کے ہم جنس بھینس کے دودھ اور گوشت کے حلال ہونے کی بھی دلیل مشکوک ہو جائے گی۔ اور کہتا ہے تسی گوشت کھا جاندے ہو ماجھ دا، دودھ پی جاندے ہو اور ان دی قربانی دے جائز ان دے مسئلہ کر دے ہو، پھر جو اس کے دودھ پینے کی دلیل ہے، جو اس کے گوشت کے حلال ہونے کی دلیل ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 یعنی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 240 پہ حافظ احمد اللہ فیصل آبادی غیر مقلد کا فتویٰ ہے، کہتا ہے کہ میری کئی سالوں کی تحقیق یہ ہے کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ بھینسی کی قربانی کرنے میں متفق ہوں۔ اسی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 34 پہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، وہ یعنی اس کتاب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گائے کی مانند بھینس کی قربانی بلا تردد یہ جائز ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہوا ہے مولوی محمد رفیق الاثری صاحب، وہ لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ کہ قربانی میں بھینس ذبح کی جا سکتی ہے یا نہیں سلف صالحین میں متنازع مسائل میں شمار نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو متنازع مسئلہ بنا ہی نہیں، اور پچھلے سال حافظ شامل ظہیر صاحب اس مسئلے کے اوپر شور مچا رہے تھے۔ ہمارا ادھر غیر مقلدین کے ایک مسجد اقصیٰ میں مولوی موجود ہے، وہ اس کو کوئی پنگا آتا رہتا ہے، وہ خارش ہوتی رہتی ہے، وہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، مشکوک ہے، فقہاء کے اختلاف ہے، اور ان کا مسئلہ کا امام کہتا ہے کہ متنازع بنا ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ چند سال سے یہ مسئلہ اہل حدیث عوام میں قابل بحث بنا ہوا ہے، جبکہ ایسے مسئلے میں شدت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مقلد عالم عبد الواحد انور یوسفی صاحب کا کہنا ہے، یہ جو انہوں نے
میں نے اس کا بلکہ حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں۔ غیر مقلد عالم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیگر علماء کی رائے کے مطابق بھینس کی قربانی کرتا ہے تو قابل ملامت وہ بھی نہیں، جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کیونکہ بہت سے علماء لغت نے اسے گائے ہی کی جنس سے قرار دیا ہے۔ یہ جو ان کا مطلب ہے ذوالحجۃ الحرام اور قربانی کے احکام اور مسائل کے حوالے سے، ذوالحجۃ الحرام کے عشرہ کے فضائل کے حوالے سے صفحہ نمبر 44 پہ۔ اسی طرح غیر مقلد عالم عبید اللہ رحمانی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نورپوری نے بھی یہی لکھا ہے، بھینس کی قربانی صفحہ نمبر 8 پہ۔ کفایت عنایت اللہ سنابلی کا میں حوالہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ مطلب کچھ حوالہ جات ہیں کہ جس سے جان نہیں چھڑا سکتے یہ لوگ، سوائے اس کے محمد بن صالح عثیمین، یہ جو سعودی عرب کا مفتی ہے ان کا، اس کا حوالہ بھی جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ عبد الرحمن مبارک پوری کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، حافظ محمد گوندلیوی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ مطلب یہ چیز نہیں ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، تو خام خواہ اس چیز کو اختلافی مسئلہ نہ بنایا جائے، خام خواہ اس مسئلے کو امت کے اندر انتشار کے طور پر نہ پھیلایا جائے۔ ہماری ان لوگوں سے یہ درخواست ہے، اور یہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو واضح طور پر لکھا جائے کہ یہ قربانیاں جو ہے نا وہ بالاتفاق یہ جائز ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، یہ بھی پچھلے سال ہی تھا، جو ہمارا غیر مقلدین کا مولوی ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، اس نے کہا تھا کہ مطلب جہاں پر وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مشکوک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، متنازع مسئلہ ہے، نہ کریں، وہاں پر اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ یہ کئی غیر مقلدین کہتے ہیں، سنو ذرا، کہ بعض یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے بھینس کی اور صحابہ کرام نے قربانی نہیں کی ہے، لہذا اس کی قربانی سے احتراز بہتر اور احوط اور زیادہ اولیٰ ہے۔ یہاں پر جماعت اہل حدیث کے ایک مشہور اور معروف غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نورپوری، نائب مدیر ماہنامہ السنہ جیلم، انہوں نے اس چیز کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں دسنا، یہ جو تم نے شوشہ چھوڑا ہے نا کہ احوط اولیٰ احتراز اولیٰ، یہ جو تم نے شوشے چھوڑے ہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان اہل علم سے سوال یہ ہے، یہ حوالہ ہے بھینس کی قربانی از حافظ ابو یحییٰ نورپوری صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 7۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ان اہل علم سے سوال یہ ہے کہ یہ احتیاط صرف گائے کی نسل بھینسی کے بارے میں کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ تمہیں، اب میں کیا کہوں، تمہیں یہ جو خارش ہوتی ہے نا کہ بھینس کی قربانی احتراز احوط اولیٰ یہ ہے کہ نہ کریں، کہتے ہیں کہ تمہیں یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ احتیاط صرف گائے کی نسل بھینسی کے بارے میں کیوں ہے؟ گائے کی جو نسلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان نے اجمعین نے قربانی میں ذبح کی، صرف انہی کی اجازت دیں؟ کیا بھینس کے علاوہ موجودہ دور میں پائے جانے والی تمام نسلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانی میں ذبح کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کتوں کی تھی ہیں، اور سارا کچھ تم ذبح کرتے ہو، ان کے بارے میں کوئی بولتے نہیں ہو، مطلب قربانی کی بھینس کے مسئلے میں تمہیں اعتراض مناسب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح تو دیسی، ولایتی، فارسی، افریقی تمام قسم کی گائے کی قربانی سے احتراز کرنا ہوگا۔ اسی طرح بھیڑ، بکری اور اونٹ کا بھی معاملہ ہوگا۔ پھر ہر شخص قربانی کے لیے عربی اونٹ، عربی بھیڑ اور عربی بکرا کہاں سے لائے گا؟ اگر کوئی عربی نسل سے کوئی جانور تلاش بھی کر لے تو اسے تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ بعینی ہی اسی نسل سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی کی تھی، یا بعد میں پیدا ہونے والی کسی نسل ہے، کوئی نسل ہے۔ کہتے ہیں پھر احتیاط والی بات اس لیے بھی عجیب ہے کہ اگر بھینس گائے نہیں تو بھینس کی قربانی سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اور اگر یہ گائے ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مذبذبین بین ذالک، ادھر بھی نہیں تھے ادھر بھی نہیں، کھل کے کہو نا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ ناجائز کے کہاں سے ہوتا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ جواز کے دلائل کدھر سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الحاصل بھینس گائے کی ایک نسل ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو معزز محترم ناظرین، سامعین و ناظرین، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی دلائل قاہرہ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ واضح کیا ہے کہ بھینس کی قربانی یہ جائز ہے۔ یہاں پر میں 2-3 کتابوں کے جس حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔
یہ ہدایہ ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر الفرغانی المرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کتاب الاضحیہ جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 449 ہے، اس میں فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، کہ بھینس کو گائے کے اندر داخل، بھینس جو ہے نا یہ گائے کے اندر ہی داخل ہوگی، اس لیے کہ یہ اسی کی ہی ایک جنس میں سے ہے۔ اسی طرح یہ بدائع الصنائع ہے، فی ترتیب الشرائع ہے، امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، یہ جلد نمبر 4 ہے، مکتبۃ العلوم الدینیہ، یہ کوئٹہ سے مطلب یہ شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 205 ہے، کتاب الاضحیہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اما جنسہ، یعنی قربانی کے جانور کے جنس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما جنسہ فہو ان یکون من الاجناس الثلاثہ الغنم او الابل او البقر ویدخل فی کل جنس نوعہ والذکر والانثى منہ والخصی والفحل لانطلاق اسم الجنس علی ذلک والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک نوع ہے۔ الجوہرۃ النجیرہ کا حوالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 456 کا میں پہلے پیش کر چکا ہوں، وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَوَامِيسِ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِهَا، کہ بھینسیں جو ہیں یہ گائے کے اندر ہی داخل ہوں گی کیونکہ یہ اسی کے جنس میں سے ہیں۔ اسی طرح یہ جلد نمبر 1 ہے الجوہرۃ النجیرہ کی، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 494 ہے، اس کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک جنس ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے مایہ ناز محقق مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب تفہیم المسائل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 291 پہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق قربانی کے جانوروں میں 4 اقسام ہیں، دمبا، بکرا، اونٹ اور گائے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ان کے جس قدر اقسام ہیں سب ان میں داخل ہیں، نر، مادہ، خصی اور غیر خصی سب کا ایک ہی حکم ہے، بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ آگے علامہ حسن بن منصور اوزجندی کے حوالے سے انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے، الاضحیۃ تجوز من ارباع من الحیوان الضأن والماعز والبقر والابل ذکورها واناثها وكذلك الجاموس لأنه نوع من البقر الاهلی ولا يجوز البقر الاهلی وحشی۔ آگے ڈاکٹر وہابہ زہیلی کی کتاب الفقہ الاسلامی وادلہ، تو یہ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے، یہ حوالہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ فتاویٰ رضویہ شریف ہے، جلد نمبر اس کی 20 ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان 14ویں صدی کے مجدد برحق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، وہ صفحہ نمبر 401 پہ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے ہی کی نوع میں ہونا ثابت ہوا، یعنی کئی دلائل سے اس کو ثابت کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا لفظ بکر بھینس کو شامل ہے۔ یہ کس طرح شامل ہے؟ میں نے اپنے بیان کے شروع میں اس کے اوپر بہت سارے دلائل دیے۔ صفحہ نمبر 403 بے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاصہ اتقانی حلبی میں، اس کے حوالے فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی یہ استحساناً یہ جائز ہے۔ اس طرح فاضل عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی شرح مختصر وقایہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کہ بھینس گائے کی طرح ہے، یہ اسی کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ روزہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی بھینس کی قربانی استحساناً یہ جائز ہے۔ بہرحال یہ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 404 سے آگے یہ ایک لمبی چوڑی بحث کی ہے، گفتگو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ یہ فتاویٰ فیض الرسول ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 392 ہے۔ اس میں یہ حوالے سے سوال ہوا بھینس کی قربانی کے حوالے سے، سوال یہ 2 سوال ہوئے۔ پہلا سوال کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس عمر کا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور دمبا کی قربانی یہ جائز ہے۔ بہرحال دوسرا سوال یہ ہوا کہ زید کا قول یہ ہے کہ بھینسے کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بھینسے کی قربانی نہیں ہے۔ زید کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ بھینسے کی قربانی کرتے ہیں وہ جہالت ہے کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ زید عالم بھی ہے براہ کرم بحوالہ قرآن و حدیث اور کتب معتبرہ سے نوازے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں
آپ جاموس یعنی بھینس، یہ بھینسی کی قربانی حدیثوں سے ثابت ہے۔ جاموس بکر کی ایک قسم ہے اور بکر کی قربانی حدیثوں میں مذکور ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، رواہ مسلم ابو داود واللفظ لہ، یعنی بکر اور اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، مسلم کی روایت موجود ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس کی روایت انہوں نے پھر لکھی ہے، اور ہدایہ کا جو میں نے جزی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ انہوں نے اس کے بعد وہ پیش کیا ہے کتاب الزکوٰۃ کا جزیہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، وہ انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ فقط دعویٰ قاضی خان کا آگے حوالہ پیش کرتے ہیں، وقد الجاموس لأنہ نوع من البقر، فتاوی عالمگیری کا فرماتے ہیں من البقر وقد المعز نوع من الغنم بدلیل ضمتها فی الزکوٰۃ۔ اس طرح فرماتے ہیں فتاوی بزازیہ میں ہے الجاموس یجوز فیہا، یعنی بھینسا قربانی میں کرنا یہ جائز ہے۔ پھر انہوں نے المنجد کے حوالے سے المنجد کا حوالہ پیش کیا ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، یعنی بھینس یہ بکر کی ایک بڑی قسم ہے جو کالی ہوتی ہے۔ اس طرح فارسی کے معتمد کتاب غیاث اللغات کا حوالہ پیش کیا ہے کہ جلاموس در آخر سیر محملہ مورب گامیش کے مخفف گاؤمیش صد اد رسالہ معربات و دری دیار مردم این زمانہ، آگے پھر وہ سارا حوالہ، یعنی فقہ لغت کے ان تمام شواہد کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھینس بکر کی ہی ایک قسم ہے اور اس کی قربانی بھی یہ جائز ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ ہے، لہذا بھینسے کی قربانی کو جہالت بتانے والا جاہل ہے، اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے، اور گمراہ تا وقت کے یعنی اس وقت تک گمراہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، مسلمانوں پر اس کا بائیکاٹ کرنا یہ لازم ہے۔ تو موجودہ محترم سامعین ناظرین، یہ آپ کے سامنے دلائل پیش کیے، یہ علم الفقہ کے چاروں فقہا کے دلائل پیش کیے، اور آپ کے سامنے قرآن مجید کے عموم سے اور اسی طرح جو آپ کے سامنے میں نے دلائل پیش کیے، اسی طرح بہت سارے دلائل چاروں فقہ کے اماموں سے، لغت کے اماموں سے، محدثین سے، فقہا سے، اور اپنے اور بیگانے سب سے یہ دلائل پیش کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھینس اور بھینسی کی قربانی یہ جائز ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی نرم گوشہ اس چیز کے اندر نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی منازعات فقہا کے درمیان یہ موجود نہیں ہے۔ کسی بھی فقیہ نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ اگر کسی بندے کی نظر میں ایسا کوئی جزیہ موجود ہے، ایسے کسی فقیہ کا قول موجود ہے، تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام المتوفی 224 جی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں نے حوالہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، الموسوعۃ الفقیہ کے حوالے پیش کیے ہیں، المغنی ابن قدامہ کا حوالہ پیش کیا ہے، رد المختار کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک دو حوالہ جات جو رہ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ مسند الفردوس میں امام ابو شجاع شیرویہ بن شیردار دیلمی فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی جو روایت ہے کہ الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، فتاوی ثنائیہ میں ایک حوالہ ہے، فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ بھینس کو بکر میں داخل مانتے ہیں، تشریح لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کا فتاوی ہے، کہتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، یہ صرف قیاس نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر امت کے محدثین کے دلائل پیش کیے ہیں، چاروں فقہا کا اجماع پیش کیا ہے، یہ بہرحال کہیں اپنا الو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے جس طرح کی ہدایہ میں ہے، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے، یعنی حکم جواز قربانی کے جواز کے حکم کے لیے یہ علت کافی ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 71 تا 74 بحوالہ قربانی، یہ جو صفحہ نمبر 184 اویسی بک اسٹال یہ گجرانوالہ اہل سنت، اس میں یہ لکھا ہے فتاوی علماء حدیث میں ہے کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے، بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، تو بھینس کی قربانی بھی منصوص نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فرقہ پرستی کی وہ لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حق دیکھ کر بھی امت کے محدثین کو پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن اپنے مسلک کی ناک نہیں کٹوائیں گے، یہ جو لوگوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گندی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دلائل قاہرہ باطنہ سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے،
کوئی غیر مقلد عالم ہماری اس گفتگو کا ساری زندگی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ اس بیان کو سنیں، آگے پہنچائیں، اللہ رب العزت اس کو امت مسلمہ کے لیے دافع وسواس بنائے، وسوسوں کو دور کرنے والا بنائے، اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنائے اور حق کو پہچاننے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت اس کو میری بخشش کا، میرے والدین کی بخشش کا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھے پڑھایا، اور اساتذہ کی بخشش کا، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے میں یہ تحقیق کرنے کے قابل ہوا، اور یہ میں سینکڑوں حوالہ جات کو نکال سکا، درجنوں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔